बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की फरवरी और दिन है बुध का। दो अहम इशूज़ पर बात करनी है। एक तो हुकूमत साजी का ऐलान हो गया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत के ख़ात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हुई, बहुत अहम केस की समाअत हुई 19 फरवरी को, सोमवार के दिन। और वो मामला था जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं इनको कलअदम करार दे दिया जाए और दोबारा साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। ये दरख्वास्त जब सोमवार के दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुई, यानी सोमवार को समाअत हुई, मुकर्रर तो ये जुमे वाले दिन हुई थी। तो जब समाअत हुई तो बताया गया कि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो दरख्वास्त अपनी वापस ले चुके हैं, लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे हम वापस नहीं लेने देंगे। और काजी साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और कहाँ हैं, उन्हें लेके आएँ, मुतल्लिका थाने को कहें, और इस तरह की उन्होंने चीज़ें कहीं। ज़ाहिर है उसके बाद ये इस केस पे सबकी नज़रें हैं और इस पे बड़े सवालात हैं कि क्या होगा, और बड़ी इस पे ऊपर डिस्कशन है। तो खैर मेरी कल रात को ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब जो हैं उनके साथ बड़ी तफसीली बात हुई है, और उन्होंने जो हक़ाइक़ सामने रखे हैं उससे सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। ये जो एक र्यूमर्स थे कि शायद उन्होंने किसी के कहने पर यह दरख्वास्त दायर की है, तो जब उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं, जो फैक्ट्स उन्होंने मुझे बताए हैं, उससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि उन्होंने किसी के कहने पर यह दरख्वास्त दायर नहीं की, बल्कि ख़ुद वो जो चीज़ें समझते थे और जो बातें वो कह रहे हैं, ये हर पाकिस्तानी की इस वक्त आवाज़ है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की आवाज़ है जो बात वो कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताते हैं कि 8 फरवरी के ज़ाहिर है आपको पता ही है इंतखाबात हुए, और नताइज जो हैं वो 9, 10, 11 तक आते रहे। 12 तारीख को ब्रिगेडियर साहब ने एक पिटीशन यानी 11 को उन्होंने तैयार की और ख़ुद उन्होंने वो ड्राफ्ट की, और इसीलिए वो आप जब वो देखते हैं पिटीशन तो उससे पता चलता है कि उसमें कोई जो आप कहेंगे किसी प्रॉपर वकील ने उसको नहीं लिखा, और उसमें यानी एक आम पाकिस्तानी के जज्बात तो लिखे गए हैं, लेकिन वो जो लीगली जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह लीगल एक उसमें आप लिखते हैं, उस तरह से वो नहीं लिखी गई। यानी एक आम पाकिस्तानी के जज्बात का इजहार ज़रूर है, लेकिन आप उसको उस कानूनी सतह की पिटीशन नहीं कह सकते जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं। तो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, दायर करते हैं, और 3 बजे वो दायर करके और वापस आ जाते हैं। जब वो 3 बजे दायर करके वापस आ जाते हैं तो वो अपने बेटे से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने एक पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन को कलअदम किया जाए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास नहीं थी और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। और उनकी जो गुफ्तगू थी वो यही थी कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत होनी चाहिए थी। मैंडेट पीटीआई को अवाम ने दिया और जितवा किसी और को दिया गया। पीटीआई के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, बल्ले के निशान नहीं था, उसके बावजूद जो अवाम ने उनको मैंडेट दिया वो नहीं दिया जा रहा। और पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, ना कि उस हुकूमत की ज़रूरत है जिसको फॉर्म 47 के ज़रिए, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए जिन पार्टीज़ को जितवाया गया है और उनकी हुकूमत बनाई जा रही है। ये सारी उन्होंने चीज़ें। अच्छा, अब जब उन्होंने आके अपने बेटे से ये डिस्कस किया और उससे कहा कि मैंने ये दरख्वास्त दायर किया, तो उनके बेटे ने उनको ये कहा कि आप ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं ये बहुत बड़ा मामला है, तो आपने उस पे ये इस पे लीगल जो माइंड्स हैं उनको इस पे पिटीशन लिखनी चाहिए थी। आपने खुद वो पिटीशन ज़रूर लिखी है, लेकिन उससे इस कॉज को नुकसान हो गई। जो कॉज है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन है और इनको कलअदम होना चाहिए, साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, और कौम जिसको मैंडेट दे उसको आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि इस दरख्वास्त पे कोई ऐसा फैसला आ जाए जो कि इन इलेक्शंस को इंडोर्स कर दे कि ये बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, और इससे कमाल इलेक्शन काजी फाइज ईसा साहब जो करवा रहे हैं, जो करवाएं काजी फाइज साहब ने, इससे शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उन्होंने उन्हें इस बात का इदराक हुआ कि बात दुरुस्त है। तो उन्होंने 6:12 पर 12 फरवरी सोमवार के दिन ही 6:12 पर उन्होंने एक ईमेल कर दी सुप्रीम कोर्ट के ईमेल एड्रेस पर कि मैं वो दरख्वास्त जो अपनी है वो मैं विड्रॉ करता हूँ, वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करता हूँ, और उसको विड्रॉ समझा जाए। और फिर अगले दिन 13 फरवरी को वो सुबह जाते हैं और मंगल के दिन, और वो दरख्वास्त तहरीरी तौर पर भी विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं अपनी पिटीशन। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में होता ही है कि जब आप इस तरह से पिटीशन दायर करते हैं और आप वापस ले लेते हैं और अभी वो प्रोसेस नहीं हुई, अभी वो चीफ जस्टिस के टेबल पे नहीं गई, तो ठीक है आपने विड्रॉ कर ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जुमे वाले दिन उसको सोमवार के लिए मुकर्रर कर दिया। जुमे को तारीख मैं आपको बता देता हूँ, जुमे को तारीख क्या थी। जुमे को जनाब तारीख थी जुमे को 16 फरवरी को काजी फाइज साहब ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी 19 फरवरी के लिए। अब मसला ये है कि एक दरख्वास्त गुजार जो है वो विड्रॉ कर चुका है, तो आपने उसको जुमे के दिन आपने वो लगा दी 19 के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की वो जो दरख्वास्त है सलमान अकरम राजा साहब की
کہ ہمیں آزاد امیدوار کنسیڈر نہ کیا جائے، ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کو امیدوار کنسیڈر کیا جائے، وہ آج تک نہیں لگی. اور کتنی بڑی بڑی اہم درخواستیں چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں لگی، لیکن یہ لگا دی گئی. اب انہوں نے جو ہے اس کے بعد ان سے جب رابطہ کیا گیا، کیونکہ اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہوں نے اے ایف آئی سی سے جا کے چیک اپ کرایا، اور ان کے بچے جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو باہر آنا چاہیے، اور وہ پھر بحرین چلے گئے اپنے چیک اپ کے لیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو قاضی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہاں ہیں، انہیں لے آئے ہیں، یہ کریں وہ کریں سارا کچھ. تو ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتا دیا ہے، اور اب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک ای میل بھی کر دی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے، ڈپٹی رجسٹرار جو بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے موقف دے دیا ہے، ریٹن دے دیا ہے کہ ان کا مقصد نہ تو پبلسٹی تھا نہ کوئی اور مقصد تھا. وہ یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے تھے، جس کا مینڈیٹ اس کو ملنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے پھر باقی وہ جو پیٹیشن دیکھی تو پھر مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہم بہت سے لوگ جوڑ رہے تھے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی درخواست، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ درخواست دائر کروائی ہے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے کرانی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک وکیل ہے، بلکہ ان کے پاس تو ججز ہیں، تو وہ اتنی بہترین اور خوبصورت پیٹیشن دائر کروا سکتے تھے جس میں بڑا یعنی لیگلی اس میں وزن ہوتا. اب اس میں عوامی جذبات ضرور ہیں، لوگوں کے دل کی آواز ضرور ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہے جو کچھ ہوا ہے، لیکن لیگلی وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے. تو اب آج صبح 9:30 بجے اس کیس کی سماعت ہے، اور دیکھتے ہیں قاضی صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن اس بات کا اب بہت سے جو وکیل ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ قاضی صاحب اس لیے اب یہ پیٹیشن سننا چاہتے ہیں تاکہ اس پیٹیشن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب 8 فروری کے انتخابات پر مہر لگا دیں اور قرار دے دیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین، کمال، شاندار، آؤٹ کلاس، مزیدار الیکشن تھے. ایسے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوئے ہیں، نہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہو سکتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب ادھر نہیں ہیں، قاضی صاحب جو مرضی ادھر ریمارکس دیتے ہیں، اور اگر قاضی صاحب نے ٹھپا لگانا ہے اس الیکشن پہ تو لگا دیں. پہلے انہوں نے بلہ بھی لیا، لیول پلینگ فیلڈ بھی لی، ان آر اوز کو بھی بحال کیا، سب کچھ انہوں نے کیا، اور پتھر پہ لکیر بھی 8 فروری کو قرار دیا، کیونکہ اس وقت تک اندازے یہ تھے اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، تو اس لیے پھر شاید پتھر پہ لکیر بھی قرار دیا گیا کہ 8 فروری کا الیکشن ہوں، تاکہ دلوں کا وزیر اعظم، عوام کے دلوں کا نہیں، کچھ لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کی پارلیمنٹ کا بھی وزیر اعظم جو ہے اور پورے پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے. لیکن پورے پاکستان نے اپنی ووٹ کی پرچی سے اس پورے نظام کے پورے منصوبے کو تہس نہس کر دیا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیا. بریگیڈیئر صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، اور وہ اپنی پٹیشن جو ہے وہ وڈرا کر چکے تھے، سیم ڈے وڈرا کر چکے تھے، نیکسٹ ڈے وہ آ کے پورا پروسیس کر کے وڈرا کر چکے تھے. جب وڈرا کر چکے تھے تو پھر کوئی تک نہیں بنتا تھا اس کو جمعے والے دن سوموار کے لیے مقرر کرنا. دوسری طرف اتنی اہم ترین کیسز ہیں وہ نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوتے، پی ٹی آئی کے نہیں کیسز مقرر ہوتے، اور چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی، اور یہ کیس جو ہے وہ مقرر ہو گیا. تو اس لیے یہ میں نے ضروری تھا کہ یہ آپ کے سامنے رکھا جائے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جناب ہو گیا ہے یہ جو حکومت سازی کا اعلان ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر پریس کانفرنس کیا ہے. وہی چہرے، وہی ایجنڈا، وہی منصوبہ، وہی پلان. پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ 18 ماہ میں کیا گیا اس سے بڑا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے خیر اعلان کر دیا کہ حکومت کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. ظاہر ہے نمبر تو ان کے پورے ہیں نہیں، پورے کروائے گئے ہیں. 17 سیٹیں تھیں مسلم لیگ نون کے پاس. پیپلز پارٹی کو بھی عوام نے مسترد کیا ہے، لیکن فارم 47 کے مطابق یہ جیتی ہوئی پارٹی ہیں، تو یہ حکومت بنانی جا رہی ہیں. لیکن اس سے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کتنا استحکام آتا ہے، کتنا عدم استحکام بڑھتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ان کا ماضی ہم نے دیکھا ہوا ہے. 40 سال میں ملک کو یہاں تک لانے والے یہ ہیں، 18 ماہ میں ملک کو تباہی اور بربادی پھیرنے والے یہ ہیں. اب پھر وہی، اور ان کی پریس کانفرنسیں سنیں، ان کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو جن بیچاروں کو کبھی موقع نہیں ملا اسمبلی میں آنے کا، اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ کمال کر دیں گے. لیکن آج باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر اعلان کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ ہمارے وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہیں، نمبر گیم پوری ہے اور شہباز شریف وزیراعظم ہوں گے. تو یعنی باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی سیاست ختم، چیپٹر کلوز. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آہیں، سسکیاں، وہ رونا دھونا، وہ سارا وہ عجیب و غریب طرح کی چیزیں نون لیگ والے کچھ لوگ کر رہے تھے، اور رو دھو کے آڈیوز ریکارڈ کر کے اور وہ ٹویٹر پہ لگا رہے تھے، میاں صاحب ہم تباہ ہو جائیں گے، میاں صاحب ہم برباد ہو جائیں گے، ہم یتیم ہو گئے، ہم یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، ہم وہ ہو جائیں گے. اچھا، کسی نے اتنی غیرت نہیں کی کہ کوئی واقعی کوئی زہر کھا لے یا زہر کھانے کی کوشش ہی کر لے.
تاکہ پتہ چلے کہ واقعی میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں۔ ڈرامے ان کے سنیں، میاں صاحب ہم مر گئے لٹ گئے، او بھائی کچھ نہ کچھ تو اپنے ساتھ کر لو تاکہ پتہ تو چلے کہ واقعی تم میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہو۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نمبر بنا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے سامنے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں، تو ادھر عہدے بھی چاہیے، چیزیں بھی چاہیے، ایکسیس بھی چاہیے، 2 نمبریاں بھی، سارے قبضے اور قبضے چھڑوانا، قبضے کروانا، ہاؤس سوسائٹیز کے کام کروانا، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے رونے دھونے کے وہ ڈرامے کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو بلاول صاحب اور بتایا گیا جو اب چیزیں طے ہوئی ہیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ ملے گا، نہیں، پاکستان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ملے گا کس کس کو؟ جناب صدر جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہوں گے، اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی کا مسلم لیگ نون کا ہوگا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو گورنر سندھ ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہوں گے، یعنی نون لیگ کو دیے ہیں لیکن وہ ایم کیو ایم کے ہوں گے، پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اور اس طرح کی ساری صورتحال ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، ملک کو تقسیم اور معاشی بحران سے نکالیں گے اور عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے آزاد ممبرز کو کہا کہ حکومت بنانا چاہیں تو بنائیں، ان کے پاس نمبر نہیں ہے سنی اتحاد کونسل اور مجلس اتحاد المسلمین تحریک انصاف کے پاس، اور انہوں نے کہا نواز شریف کا مشکور ہوں کہ ان کی لیڈرشپ اور گائیڈنس کے تحت یہ گفتگو حتمی نتیجے پر پہنچی ہے۔ یعنی آپ نے یہ کلپ سنبھال کے رکھنا ہے کہ میاں نواز شریف کی گائیڈ لائن اور منظوری سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب نون لیگ کل کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میاں صاحب بیچارے ان کو پتہ نہیں تھا، جیسے وہ پٹرول بڑھنے پر کہتے تھے کہ میاں صاحب جب پتہ چلا تو وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے زاروں کے داروں آنسو نکلنے لگ گئے، وہ بالکل جا کے اور ڈرائنگ روم میں جا کے نیچے لیٹ گئے اور بڑا وہ روتے رہے اور بڑے اپسیٹ تھے، اور بالکل وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ تو اس طرح کے ڈرامے اور جھوٹ یہ بولتے تھے، لیکن اب شہباز شریف کا یہ کلپ سنبھال کے رکھ لیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس میں میاں نواز شریف آن بورڈ ہیں، ان کی گائیڈنس، ان کی منظوری سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور آئی پی پی جو ہیں وہ بھی ووٹ دیں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، دہشت گردی مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، معیشت کو پاؤں پر کھڑا کریں گے، کروڑوں بچوں بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، آئی ٹی اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہی ساری جھوٹ غلط بیانی جو پہلے کرتے تھے۔ قرضوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ پاکستان کو اس نہج پر گھٹنوں پر لایا کون ہے پچھلے 40-45 سال سے، یہ تو بتا دیں کہ آپ نے پاؤں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے۔ اور پھر یہ مجھے اس بات پہ بہت اعتراض ہے جو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ میں حکومت کو موقع فراہم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں نے کئی بار ان کو 78,000 بار درخواست کی ہے کہ یہ بات نہ کیا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس حکومت کا، جس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے ان کا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی چیز ان سے منسوب کرنا جو جھوٹ ہو، یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن یہ مت کریں کہ اللہ ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے۔ میں اس کی مزید تفصیل نہیں بتا رہا، بس میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ اس چیز میں اللہ کی ذات کو مت لایا کریں۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے، تو آپ اللہ کو اس بات کا اللہ کے ساتھ منسوب نہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں یہ حکومت دے رہا ہے۔ اس کے بعد قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ہمارے دوست سہیل رشید صاحب نے اچھا ٹویٹ کیا کہ بلاول بھٹو نے قوم کو چنو نئی سوچ کو والا منشور تھما کر خود دوسری بار شہباز شریف کو وزیر اعظم چن لیا ہے۔ یہ جناب ہیں صورتحال، یہ ہے احوال، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک اور ایشو آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں ہی چلیں، اس پہ چلیں، الگ سے بات کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔